प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अमेरिका की तरफ से जंग बंदी के सिलसिले में पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को जो 15 नुकाती प्रपोज़ल पेश किया गया, जिसे जायज़ा लेने के बाद आज ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। ईरान के इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद, ईरान के इस दो टोक जवाब के बाद अब आगे क्या होने जा रहा है। आलमी मीडिया में जो फील्ड मार्शल के मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है, क्या ख़तरे की घंटी बज चुकी है? यह ख़तरा टल चुका है? इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दो दीगर अहम ख़बरें हैं, एक पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी है जो लिंक करती है बानी पीटीआई इमरान खान से, जो लिंक करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और फिर तीसरी अहम खबर जो कि अदलिया से जुड़ी है, जहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। और रेड लाइन क्रॉस करने के साथ साथ जो जजेस हैं, नामवर जजेस हैं आला अदलिया के, उन्हें कटहरे में ला खड़ा किया गया है। पेट्रोल बम से मुतल्लिक हुकूमत का मुश्किल फ़ैसला, इस फैसले की तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग या ईरान इसराइल अमेरिका जंग में जो आज 26वें रोज़ में ग़लबन दाखिल हो चुकी है, सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के ऊपर सैकड़ों हज़ारों मिसाइल दागे गए, बम दागे गए, जिसके रिएक्शन में ईरान की तरफ से अपनी बसात से बढ़ के ख़ित्ते में जहाँ पे अमरीकी बेसिस मौजूद हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया और डायरेक्टली टारगेट किया गया इसराइल को। लेकिन इस कशीदगी से, इस जंग से, जिस एग्रेशन ने, जिस कशीदगी ने जन्म लिया, उसने न सिर्फ ख़ित्ते के बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। आज नाज़रीन, अगर आप देखें कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत को लेके, गैस की किल्लत को लेके, जो पेट्रोल स्टेशन हैं, गैस स्टेशंस हैं, वहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं। और इस हंगामी सूरत हाल को भांपते हुए पेट्रोल स्टेशन पे और गैस स्टेशन के ऊपर जो भारतीय पुलिस है, पुलिस को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। बाकी ख़ित्ते के ममालिक की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, दुनिया के ममालिक की जो सूरत हाल है वो भी आप नाज़रीन के सामने है। पाकिस्तान किन मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम पे कितना इस जंग का, इस कशीदगी का बोझ पड़ा है, वो भी आप नाज़रीन बखूबी उससे आगाह हैं। लेकिन इस सारी कशीदगी में जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से, पूरी दुनिया इस इक़दाम को सराह रही है कि ये सालसी के लिए जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है, दुनिया के कई ममालिक की जानिब से आज पाकिस्तान को मुबारकबाद के पैगामात पहुँचाए गए हैं। और पाकिस्तान से कहा गया है कि ये जो आपने एक ज़िम्मेदारी उठाई है, जो फरीज़ा पाकिस्तान ने अपने कंधों के ऊपर लिया है, पाकिस्तान इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ये जंग बंदी हो, और नाज़रीन अगर ये जंग बंदी हो जाती है, ये मुज़ाकरात, ये प्रोसेस जो है सालसी का, ये जारी रहेगा। बेशक ईरान की तरफ से जो अमेरिकन प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ये नाज़रीन ऐसे होता है, ईरान ये कह रहा है कि जो हमारे मुज़ाकरात, हमारी जो तजावीज़ हैं, उन तजावीज़ के ऊपर जंग बंदी होनी चाहिए। अमेरिका कहता है कि हमारी तजावीज़ के ऊपर जंग बंदी होनी चाहिए। अब अमेरिका जो प्रपोजल था जिसे ईरान की तरफ से रद्द किया गया, उसके बाद ईरान ने अपने 5 जो नुकात, जो शराइत हैं वो पेश की हैं। उसमें एक ये है कि जंग बंदी के वक्त का तयन ईरान करेगा, और जंग बंदी आर्जी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। और मुज़ाकरात से पहले यह डिमांड किया गया ईरान की तरफ से कि अगर ये हमले जारी रहते हैं ईरान के ऊपर, तो उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। ईरान अपना दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ईरान ये कहता है कि जंग को ख़त्म किया जाए, जो ईरानी क़यादत है उसको कत्ल करने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल तौर पे ईरान का कंट्रोल हो। जो ईरान पे जंग मुसल्लत की गई, इसका जो नुकसान है, इस नुकसान का अजाला किया जाए, इस नुकसान की तलाफ़ी भी की जाए, और साथ में गारंटी दी जाए कि आइंदा ईरान पर इस किस्म की जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। ईरान के ये 5 नुकात हैं, ये 5 शराइत हैं। लेकिन इन शराइत का फ़ैसला कहाँ पे होगा? इन शराइत का अल्टीमेटली जो फ़ैसला है वो मुज़ाकरात की टेबल पे होगा, वो सालसी की टेबल पे होगा।
تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے جسے بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جائے. ڈیفینیٹلی امریکہ کی طرف سے پرپوزل دیا گیا ہے 15 نکاتی، ایران کی طرف سے 5 نکاتی 6 نکاتی پرپوزل دیا گیا ہے. اس پہ ڈبیٹ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہونا ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے طے ہونا ہے کہ ایران کیا دے سکتا ہے، ایران کو کیا مل سکتا ہے، امریکہ ایران سے کیا لے سکتا ہے، اور بدلے میں امریکہ کو ایران کو کیا دینا پڑے گا. یہ مذاکرات، یہ ثالثی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہونا ہے. باقی یہ ایران نے اوپنلی کہا ہے کہ پاکستان کی نیت درست ہے. ایران نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کے وزارت خارجہ، ان کے وزیر خارجہ خطے کے دفتر خارجہ کے ساتھ، خطے کے دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ٹھیک ہے، ریئیکشن ایک ایران کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو ایک رابطہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ثالثی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا تھا، اس ماسٹر اسٹروک کو کوئی جھٹکا نہیں لگا ہے. ثالثی اور مذاکرات کے پروسیس کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بجی ہے، بلکہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رابطہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا، جس کے بعد جو خطرہ تھا ایران اسرائیل جنگ کشیدگی بڑھنے کا اور اس کشیدگی کے دیگر محاذوں تک وسیع ہونے کا، وہ خطرہ ٹلنے کا امکان ابھی بھی موجود ہے. یہ امکان ابھی بھی موجود ہے کہ یہ جنگ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، اس جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اب ہم واپس آتے ہیں جو پاکستان سے جڑی اہم خبریں ہیں. سب سے پہلے تو ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں اس پریس کانفرنس سے اپنی سیاسی خبر کا آغاز کروں گا جو جڑی ہے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے. سہیل افریدی صاحب کی صرف 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. افریدی صاحب نے کہا کہ مشکل حالات ہیں علاقائی کشیدگی میں، جو خطے میں علاقے میں کشیدگی ہے، ان حالات میں ملک کے فیصلے بند کمرے میں ہو رہے ہیں. اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں، ان فیصلوں کا عوام کو علم نہیں. اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں ملک کی قیادت کے، سیاسی عسکری قیادت کے فیصلوں پہ کہ علاقائی کشیدگی کے باوجود یہ فیصلے پبلک میں آنے چاہیے. وہ پچھلے دنوں افغانستان سے متعلق ایک سیکیورٹی کانفرنس بلائی گئی تھی. کیا قومی مفاد میں تحریک انصاف نے وہاں پہ شرکت کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ پارلیمانی لیڈر کو اس کانفرنس میں بلایا گیا تھا، تحریک انصاف وہاں پہ نہیں گئی تھی. اور جن بند کمروں کے فیصلوں کے اوپر سہیل افریدی صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، ان بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ آپ ناظرین کے سامنے ہے کہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ سرچ جس شخصیت کو کیا گیا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، جنہیں انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک، ملیشیا، سعودی عربیہ، چائنا، رشیا اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کی ان کوششوں کو جو کہ میڈیشن سے متعلق ہے، ان کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی میزبانی کو سراہا جا رہا ہے. تو بند کمروں کا وہ فیصلہ جسے دنیا سراہ رہی ہے، اس پر سہیل افریدی صاحب سوال اٹھا رہے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ملک کا فیصلہ عمران خان کرے. عمران خان کو بند کمروں کے فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو جب نواز شریف کو عدالت نے نااہل کیا تھا پاناما کے کیس کے بعد، اور اس کے بعد نواز شریف کو جب نون لیگ نے پارٹی کا صدر بنایا تھا کہ ہماری پارٹی کے فیصلے اب نواز شریف صاحب کریں گے، بے شک وہ وزیر اعظم نہیں رہے، تو نواز شریف کی پارٹی صدارت کے خلاف سپریم کورٹ میں کون گئے تھے؟ وہی کردار گئے تھے نا جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے تھے. وہی لوگ گئے تھے، وہی پارٹیاں گئی تھیں. تو آج عمران خان بھی سزا یافتہ ہے. جب سزا یافتہ شخص اپنی پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا، پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا، تو ملک کی سلامتی، قومی خود مختاری کے فیصلوں میں پھر ایک سزا یافتہ شخص، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو، اس کو آج پھر کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ نواز شریف تو سزا یافتہ نہیں رہے، ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان تو آج کے دن جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے سزا یافتہ ہے نا. کل کو کسی عدالت سے خان صاحب کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو بے شک وہ اپنی پارٹی کی قیادت کریں، پارٹی کی صدارت کریں، پارٹی کے چیئرمین بن جائیں، کوئی قدغن نہیں ہوگی. لیکن یہ قدغن تحریک انصاف نے خود عدالتوں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالف نواز شریف پہ لگائی تھی. آج وہی قدغن، وہی عدالتی فیصلوں کا اطلاق عمران خان صاحب پہ بھی ہو رہا ہے. تو پھر آپ یہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں جو آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کرنے دیا،
اور سیاسی مخالفین پہ کے کسی فیصلے پہ جب آپ عدالت میں چلے گئے تھے، آپ کے خلاف تو فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے پھر، اور اس کو سپورٹ وہی فیصلہ کرتا ہے جو آپ نے سپریم کورٹ سے نواز شریف کے خلاف لیا تھا۔ پھر افریدی صاحب کہتے ہیں کہ نااہل لوگوں کو ملک پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ موجودہ جو نااہل حکمران ہیں، اگر ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، تو اندازہ کر لیں اگر یہ اہل ہوتے، یہ نااہل ہو کے دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بجانے میں، پاکستان کے لیے کامیاب سفارت کاری کرنے میں، دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اگر یہ اہل ہوتے تو پھر یہ پاکستان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ پھر اندازہ کر لیں۔ میں افریدی صاحب کی باتوں سے چیزیں آپ کے سامنے، دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو سوئمنگ پول ہے شہباز شریف صاحب کا، اس کا خرچہ جو ہے پاکستان کی عوام ادا کرتے ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، اس کا خرچہ کون ادا کرتے تھے؟ بنی گالہ اسلام آباد سے زیادہ دور تو نہیں تھا، خان صاحب ہیلی کاپٹر پہ آیا کرتے تھے۔ اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، اس کا کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ پانی چینج ہونا ہے نا، موٹر چلے گی، پانی نیا بھر جائے گا، پانی نکال دیں گے، نیا پانی بھر لیا جائے گا۔ یہاں پہ تو پیٹرول جلتا تھا، سیٹلائٹ کا، ریڈار کا لہذا سے خرچہ ہوتا تھا، تو وہ خرچہ بھی تو عوامی دیتے تھے نا۔ اور پھر ناظرین، حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے مشکل، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے خلاف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایکشن کی ایک بڑی تیاری ہے۔ وہ فیصلہ ناظرین یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت نے استعفیٰ دیا ہے، اور یہ استعفیٰ دیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے آفس سے۔ ایاز شوکت صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور استعفیٰ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ حکومت نے انہیں سوشل میڈیا ریگولیٹری جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کا چیئرمین اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اب ایاز شوکت صاحب کو جنہیں اس عہدے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ ایک طاقتور عہدہ ہے۔ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس کا چیئرمین بننا یہ ایک طاقتور عہدہ اس لیے ہے کہ یہ اتھارٹی اب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گی، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹا بیانیہ، جھوٹا نیریٹو، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی جو کمپینیں چلائی جاتی ہیں، ایسے کرداروں کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا، ایسے کرداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آج تو حکومت کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں انہیں بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، انہیں بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اب انتشار پھیلانے والے کون ہیں ناظرین؟ نہ صرف انتشار پھیلانے والے، بلکہ انتشار پھیلاتے پھیلاتے جو ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو بھی کراس کر دیا جاتا ہے۔ اور آج جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، اس میں اعلیٰ عدلیہ کے نامور ججز کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو مختلف سکرین شاٹس دکھانا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپ میں تحریک انصاف کی جانب سے ججز کے خلاف جو بیہودہ قسم کی کمپین اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک ناظرین یہ تصویر ہے، یہ تصویر آپ دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہے دا بچر آف جسٹس، درمیان میں عاصم منیر صاحب کی تصویر ہے، ایک سائڈ پہ ڈوگر صاحب ہیں، اپنا عامر فاروق صاحب ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں، افریدی صاحب ہیں، مسرت العلی صاحبہ ہیں، باقر نجوی صاحب ہیں، اور دیگر ججز کی تصاویر اس میں شامل کی گئی ہیں۔ کیا لکھا گیا ہے؟ شیم آن ججز، یعنی ایک پوری وال بنائی گئی ہے ججز کے خلاف۔ اور پھر دوسری تصویر یہ ہے، جسٹس بٹریڈ، جسٹس بٹریڈ، جسٹس یحییٰ افریدی۔ اسی طریقے سے کئی ججز کی یہاں پہ تصاویر لگائی گئی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کن کن ججز کی تصاویریں ہیں۔ اب یہ جبران الیاس نے یہ مہم جو ہے شیم آن ججز کی ٹیگ کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ لانچ کی ہے۔ جبران الیاس جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اب خود تو وہ پاکستان میں ہے نہیں، لیکن جبران الیاس کے ساتھ جڑے ایسے کردار پاکستان میں موجود ہیں جو اس کمپین کو پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھول جاتے ہیں کہ جن ججز کی تصاویر یہ لگا رہے ہیں، انہی ججز سے تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ریلیف بھی ملا۔ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں جو عدالتی کارروائی ہوئی، اس میں کیا ہوا؟ یحییٰ افریدی صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف باکس جا کے تحریک انصاف کو ریلیف بھی دیا۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو عدالتی دوست، عدالتی معاون مقرر کیا، خان صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات کرائی، رپورٹ عدالت میں پیش ہوئی،
خان صاحب کا بہترین ڈاکٹر سے علاج کرانے کی حکومت سے یقین دہانی لی گئی. انہی ججز کے خلاف یہ پروپیگنڈا یہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین تحریک انصاف لانچ کر رہی ہے، اور ججز کو انصاف کا کسائی کہا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر جب سوشل میڈیا جو ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے جب ایکشن لے گی تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گی. پھر یہ کہیں گے کہ آزادی رائے کو دبایا جا رہا ہے. کیا یہ آزادی رائے ہے جس کا اظہار سوشل میڈیا پہ کیا گیا ہے؟ کیا اس کو کوئی فریڈم آف اسپیچ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور پھر امین الدین خان صاحب، ان کی تصویر چیف جسٹس ہیں آئینی عدالت کے، ان کو بھی شامل کر لیا گیا. اب آئینی عدالت میں عمران خان صاحب کا اگر کوئی مقدمہ ٹرانسفر ہوا ہے سپریم کورٹ سے، سوال یہ ہے کہ کیا آج تک تحریک انصاف نے آئینی عدالت سے رجوع کیا ہے کہ وہ مقدمہ خان صاحب کا سماعت کے لیے لگا دیں، یا تحریک انصاف نے کوئی درخواست دی ہو آئینی عدالت میں بنیادی حقوق سے متعلق، عمران خان صاحب سے متعلق؟ ہمیں تو تحریک انصاف نے آج تک ایسی کوئی درخواست شیئر نہیں کی، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی. تو پھر امین الدین خان صاحب کا نام کیوں شامل کیا گیا؟ مندو خیل صاحب کا کیوں شامل کر لیا گیا؟ مندو خیل صاحب نے تو جو ملٹری ٹرائل کا جو کیس تھا، سویلنس کا ملٹری ٹرائل کا جو کیس تھا، اس میں تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا. مندو خیل صاحب کے خلاف پھر یہ کمپین کیوں لانچ کی گئی؟ مسرت طلالی صاحبہ نے کیا کیا تھا؟ جسٹس کے آغا صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف کون سا فیصلہ دیا ہے؟ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جس نے ٹیرین کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں دیا، ان کی تصویر بھی اس کمپین میں، اس پروپیگنڈے میں شامل کر لی گئی. تو یہ اہم عہدے پہ بڑی تقرری حکومت نے کر دی ہے. سوشل میڈیا اتھارٹی کا چیئرمین ایاز شوکت صاحب کو لگا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی کب تک فعال ہوتی ہے اور کب اس اتھارٹی کی جانب سے جو سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلانے والے اس قسم کے کردار ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا. باقی ناظرین، جو پیٹرول بم ایران اسرائیل کشیدگی سے نکلا ہے، اس پیٹرول بم یا پیٹرول بحران کو لے کے چلیں، انڈیا میں تو ایک ایمرجنسی بنی ہوئی ہے، پیٹرول پمپس کے اوپر پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں جو تیل کی جو سپلائی چین ہے، حکومت پاکستان نے نہ صرف اس کو یقینی بنایا ہے بلکہ 100 ارب روپے کی سبسڈی پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، سبسڈی کی مد میں حکومت نے عوام کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو ترقیاتی بجٹ تھا 1000 ارب کا، اس میں 100 ارب کا کٹ لگا دیا گیا ہے. اور اس کی تصدیق احسن اقبال صاحب نے کی ہے کہ جو 1000 ارب کا ترقیاتی جو بجٹ تھا اسے کم کر کے 900 ارب کر دیا گیا ہے. 100 ارب جو ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں حکومت جو ہے وہ عوام کو سبسڈی دینے کا حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک مشکل فیصلہ تھا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.